बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदा बुज़ुर्ग बरतर के पाक कलाम से हमने आगाज़ किया। ये सारे आगाज़ उसी ज़ात बाबरकत को गुज़रवा है। मौजूद मेहमानान गिरामी, मुख्तलिफ़ शवाहिद ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबको हमारे आज की इस खुसूसी मजलिस के बहुत ख़ास मेहमान डॉक्टर आसिफ रियाद कदीर साहब के हवाले से जो मुलाकात कदीर हुई है, डॉक्टर इनामुल्लाह जावेद साहब की तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, असल में बहुत कुछ लोग आपको बहुत कम मैसर आते हैं, मुद्दतों उनसे मुलाकात नहीं होती है, मगर वो हमेशा आपके दिल के बहुत करीब रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं। और जब वो मिलते हैं तो ये गुमान होता है कि जैसे वो हमेशा से आपके साथ हैं। ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि नेमत खुदाबंदी होते हैं, मोहब्बती होते हैं, और मोहब्बत करने वाले लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं आज की इस महफिल में ऐसे ही एक बहुत ही भले मानस, वज़ादार, मुरंजान मुरंज और नहायत खूबसूरत शख्स डॉक्टर आसिफ रियाद कदीर साहब को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब ऐसी साफ़ शफ़ाफ़ और उजली शख्सियत हैं जिनके आर पार आप आसानी के साथ देख सकते हैं, जिनमें कोई तसन्नो और मिलावट नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उनके खून में कोई आमेज़िश नहीं है। आपको अच्छे लोग हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, और उसकी वजह उनका पस मंज़र भी है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ जिस घराने से है, आप समझते हैं, फिर बड़ा इल्मी और अदबी घराना है, जहाँ उन्होंने बराह रास्त मौलाना मौदूदी साहब से और बानी पाकिस्तान के ज़ाती मुआलिज कर्नल इलाही बख्श और हज़रत सूफ़ी तबस्सुम थे नाब रोज़गार शख्सियात से इक्तिसाब फैज़ किया है। आपके वालिद गिरामी डॉक्टर रियाद कदीर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। डॉक्टर आसिफ रियाद कदीर खुद एक इल्मी और अदबी शख्सियत हैं और कई अहम किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में रहते हैं और गुज़िश्ता 40 साल से ज़्यादा का अर्सा है कि आप वहाँ पर हैं, और वहाँ की जो इल्मी और अदबी ज़िंदगी है उसको तहर्रुक देने में डॉक्टर साहब का बहुत किरदार है। मुझे खुद जो है, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्हें वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ भी हुआ और डॉक्टर साहब की मेज़बानी का भी, इनकी मोहब्बतों से मुस्तफ़ीद होने का भी बहुत मौका मिला है। डॉक्टर साहब इसके अलावा अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा के तौर पर भी अपनी एक वाज़ेह और बड़ी अहम शनाख्त रखते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर आपके बेलाग तज़किये बड़े बड़े टीवी चैनल पर बहुत कदर की निगाह से देखे जाते हैं। हमारे शायर दोस्त और बहुत ही खूबसूरत गज़ल सिंगर अदील बर्की ने डॉक्टर साहब की गज़लों को जिस कमाल उम्दगी से, अगर आप में से किसी ने वो सुनी है, गाया है, और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उन गज़लों के इनाक़ाद के बाद जो पूरी दुनिया में जिनको शहरत मिली, पाकिस्तान जो माफ़ कीजिएगा जो उर्दू का सबसे बड़ा चैनल है रेख्ता, उसने अदील बर्की साहब को उन गज़लों के मापर जो है वो अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। 2 रोज़ पहले, यानी मेरे ख्याल में कल ही शायद, डॉक्टर साहब को चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने कौमी सतह पर डॉक्टर साहब को इंसानियत के हवाले से उनकी आला खिदमात के एतराफ़ करते हुए एक बड़े कौमी अवार्ड से नवाजा है, मैं जिसके लिए उन्हें अपनी जानिब से और अब सब दोस्तों की जानिब से बहुत मुबारकबाद। मैं समझता हूँ कि ये हम सब का अवार्ड है, और ये अवार्ड तभी आपको मैसर आता है जब लोगों की मोहब्बत आपके दिल में हो और आप लोगों से इतने झुकाव से और इतनी मोहब्बतों से मिलते हो। इसलिए कि फैज़ साहब ने कहा था
جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ آپ کو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اپنی زندگی میں. اور یہ خود آصف صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہم تو آصف ہر ایک سے ہی جھک کر ملتے ہیں، ہم تو آصف ہر ایک سے ہی جھک کر ملتے ہیں، ہلکے بوجھ سے جھکے جو ٹہنی اچھی لگتی ہے. تو میری دعا ہے کہ یہ ٹہنی، یہ شجر یوں ہی مہکتا رہے، اپنی خوشبو اور محبتیں بانٹتا رہے، کہ ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں. خدا انہیں تحدید و سلامت رکھے. میں اپنے بھائی اور آج کی تقریب کے میزبان ڈاکٹر انوار جاوید صاحب سے التماس کروں گا جو بطور میزبان تقریب کے حوالے سے اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ محبوب ظفر صاحب ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں. جو باتیں میں سوچ کر آیا تھا ان میں سے تقریباً وہ کیا کہنا چاہیے 75% آپ نے بیان کر دی ہیں، اور باقی کچھ عائشہ بھی بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی کرنا ہے، جب آپ مرزا صاحب بیٹھے ہیں. میں صرف یہ اور رخ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. تعارف تو ان کا اتنا طویل ہے، جیسے بتایا کہ کرنل الہی بخش، ان کے والد ڈاکٹر ریاض قدیر اور مولانا مودودی، یہ تین بڑی فیملیاں آپس میں بہت کلوز رشتے دار ہیں، یعنی شادیاں آپس میں ہیوسٹن میں مقیم ہیں. میں بھی ان کی میزبانی سے بہت لطف اندوز ہوتا رہا ہوں، اور باقی کے دوست بھی جو گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. ان کے والد جو ڈاکٹر ریاض قدیر تھے، انہیں یعنی ان کی بطور سرجن جو خدمات تھیں، مولانا مودودی صاحب کا بھی انہوں نے آپریشن کیا اور بہت بڑے بڑے لوگوں کا کیا، اور انہیں فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا تھا. اور سنا یہ ہے کہ آپریشن کے تو ہم نام سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے لیے بڑے بڑے آپریشن بھی جو ہیں وہ ایسے تھے جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں. اور لوگ چونکہ نیک آدمی بھی تھے تو اس لیے شفا بھی ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ تھی. آپ کی والدہ خود ماشاء اللہ پوری سینچری ہو گئی ہے، 100 سال کی ہو گئی ہیں وہ، اور تمام بیٹے اور بیٹیاں بے پناہ ان کی خدمت کرتی ہیں، وہیں ہیں، ہیوسٹن میں ہیں. عمانی سے میری کافی دفعہ ملاقاتیں، بہت انگلش کی پروفیسر تھیں، خود بھی بہت کتابیں انہوں نے چھپوائیں، اور فلاحی جو کام ہیں ان میں ان جو آصف صاحب وہاں پر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ضرور ہے کہ وہ دامیں درمیں سخنیں بہت کچھ آگے. جیسے ابھی انہوں نے پارٹی کے حوالے سے بتایا تو ظاہر ہے جو بائیڈن سے ان کے تعلقات، شیلا جیکسن سے ان کے تعلقات، جو ہمیں وہاں ریپرزینٹ کرتی ہیں ہمارے ڈائسپورا کو، تو بہت قریبی ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہاں بھی یہ فیملی بہت ماشاءاللہ. تین باتیں ہوتی ہیں شخصیت میں، ایک تو یہ کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، پھر یہ کہ بہت نوبل فیملی سے تعلق رکھتا ہو، اور پھر خود بھی نوبل ہو. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ بے شمار آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت اوپر ہوتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، محنت کر کے ہی جاتے ہیں، لیکن پھر اولاد جو ہے وہ اتنی اوبیڈینٹ یا اس طرح کی نہیں ہوتی. میں نام کسی کا نہیں لیتا آپ کے سامنے. تو یہ سب سے خوشایند اس فیملی میں بات ہے کہ فاروق مودودی صاحب بھی وہی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی انہوں نے بہت ہی نیک نامی کمائی ہے، اور جیسے ایک ٹرو مسلم ہونا چاہیے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اپنے پاکستان کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتفاق ہے کہ ہر نومبر میں، چونکہ تعلق ان کا سیالکوٹ سے ہے، علامہ اقبال سے ہے. آپ کے جو دادا تھے ان کی جو کتاب تاریخ کی تھی مولانا فصیح کی، اس وقت منشی کہا کرتے تھے ان کو، پڑھے لکھے لوگوں کو. تو منشی فصیح کی اسلامی تاریخ کی جو کتاب ہے 3 جلدوں میں، اس پہ علامہ اقبال نے تقریض لکھی ہے. تو ان کا بہت بڑا پریس تھا. تو خاندانی طور پر یہ چیزیں چل رہی ہیں جو آگے بھی آصف ریاض قدیر میں اون تھی. اچھا جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو خیر ذاتی تعارف تھا کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا. جو کشمیر میں
ہوا ہمارے زلزلہ آیا اس وقت کیا کیا. تو یہ ایک لمبی باتیں ہیں کیونکہ اور بھی ہمارے ڈاکٹرز جو وہاں پہ ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب تو خیر آؤٹ آف دی وے بھی کرتے ہیں. اب سیدھا ہم ادب کی طرف آتے ہیں, کتابوں کی طرف کہ ماشاءاللہ ان کا جو ذوق و شوق تھا. 10 کتابیں ان کی, یہ 10ویں کتاب جو جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. 9 کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں اور ساری ماشاءاللہ نادر و نایاب اشعار. ایک انتخاب انہوں نے کیا تھا اپنی ڈائری سے, پھر میرے پسندیدہ افسانے, پھر اس طرح کی چیزیں. اور خاص طور پہ میں ایک ضخیم کتاب کا ذکر کروں گا, پنجابی شاعروں کا جدید تذکرہ, جو اردو میں عبارت تھی اور شاعر پنجابی. وہ ماشاءاللہ ابھی بھی مجھے بھی فون آ جاتے ہیں اور دوسرے دوستوں کو بھی. وہ CSS جتنے بھی لوگ تیاری کرتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے 2 ایڈیشن چھپے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی ہر کتاب کے تو 4 3 یہ وہ کتابیں نہیں ہیں کہ جو چھپ کر اور ادھر ادھر رکھ دی جائیں, بلکہ ہر کتاب کے 4 ایڈیشن اور 2 ہزار کا ایک ایڈیشن. یعنی وہ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے, یعنی ان کے اندر میٹیریل ایسا ہے. تو میں پہلے 2 باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ایک ہی منزل پرنٹرز جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ ان کے لیے تالیاں ہیں. آپ یہ سارے ادیب جانتے ہیں جبار مرزا تو میرے رائیول ہیں کہ یہ بھی جا کے وہاں بیٹھ کے اپنی کتاب چھپواتے ہیں اور میں بھی جا کے چھپواتا ہوں. تو کبھی یہ گئے ہوں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا, اور اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں, لیکن بڑی محبت کرتے ہیں ادیبوں سے اور ٹو دی پوائنٹ انتہائی ریزنیبل انداز سے محبت کر کے اور کتابیں شائع کرتے ہیں. کم از کم ڈاکٹر صاحب کی 10 کتابیں ان کے یہاں سے شائع ہوئی. جبار مرزا صاحب کی تو ساری, اور دوستوں کی بھی جن کا تعلق یا رابطہ کوئی ہے. تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کتابوں کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی. اب ہم لاسٹ میں آخری 2 کتابوں کا ذکر کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتفاق ہے کہ نومبر میں ان کی آمد ہو جاتی ہے. اس دفعہ تو کوئی بالکل ہی کوئی دور تک نہیں تھا کہ یہ آئیں گے. پچھلے سال کووڈ تھا, کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی بند تھے. 2019 میں یہ آئے اور اتفاق سے وہ بھی نومبر میں آئے. سیالکوٹ گئے اور یوم اقبال ہو رہا تھا اور حکومت بھی بہت بڑے پیمانے پر اس کو منا رہی تھی. میں بھی اس وقت اکیڈمی میں یوسف خوشک صاحب کی سیٹ پر بیٹھتا تھا, تو میں نے بھی 7 دن علامہ اقبال کے لیے منائے. تو ان میں بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. تو انہیں دنوں یہ ہوا, یعنی 2 سال پہلے, کہ کرتارپورہ راہداری جو ہے وہ اس کا افتتاح ہوا انہیں دنوں میں جب ڈاکٹر صاحب یہاں تھے. تو ان کو وہ ایسی فیسینیٹ یہ ہوئے اس سے, جو کہ سیالکوٹ سے تعلق, پھر اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. تو وہاں بھی سکھوں کی بہت برادری ہے اور یہ اور طرح سے وہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو انہوں نے پھر ایک منصوبہ بنایا انہیں دنوں میں کہ یہ جو راہداری بنائی ہے کرتارپورہ راہداری حکومت نے. ویسے تھوڑا سا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ کھیلتے رہے ہیں باقاعدہ کرکٹ, اور ان کے معالج بھی رہے ہیں, اور اسی طرح فلم انڈسٹری کے بھی بہت سے لوگوں کے اسی طرح سے معالج رہے ہیں جیسے ہم ادیبوں کے یہ معالج ہیں. تو خاص طور پہ وہ پھر انہوں نے شہزاد رائے کے ساتھ جو اس کی تنظیم کے بھی وہاں کے کوآرڈینیٹر ہیں, بہت کچھ وہاں کرتے ہیں. اچھا, تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ نے ایک راہداری بنائی ہے اور یہ بہت ان کو پسند آیا وہ آئیڈیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ادبی راہداری بھی بننی چاہیے, کہ وہ اس کو بالکل اسی موقع پر ان کے ذہن سے نکلا کہ ایک ادبی راہداری ہونی چاہیے. یہ تو وہ ہے سڑک ہے جس سے آتے ہیں, تو جس میں یہاں کے سب جتنے پنجابی کے, چونکہ سکھوں کے ساتھ ہے, پنجابی کے بابا فرید سے لے کر اور آج کی نسل تک کے شاعر ہیں, اور انڈیا میں گرو نانک سے لے کر ان کے بھی ہیں, اور اس کے بعد 3 گرو ہیں جن کا کلام ہے پنجابی میں, اور پھر اور اب تک جدید, قدیم, درمیانہ, یہ تینوں ادوار کے, ان کو ایک جگہ پہ شائع کیا جائے. یہ سانجھا آرت باغی ہیں اور یہ اس کا ایک ٹائٹل آپ نے پنجابی میں دیکھا اور دوسرا ٹائٹل دوسری طرف سے یہ گرمکھی میں ہے, وہ شاہمکھی میں, یہ گرمکھی میں ہے. تو یہ جتنا کلام اس میں شامل ہے 4 کلر, وہ پھر آگے جو ہے کچھ کام ہم نے بھی ہیلپ کی. ان کی ہیلپ یوں کی کہ یہ ڈاکٹر امجد بھٹی صاحب ہیں, مجھے بھی گرمکھی اتنی نہیں آتی ہوگی, الف بے آتی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں.
حاکم صاحب کو بھی نہیں آتی اور بھی بہت سے لوگوں کو نہیں آتی، تو وہ گرمکھی میں ٹرانسلیشن انہوں نے کیا، یعنی اس کو ولتھا کہتے ہیں ٹرانسلیشن۔ تو یہ تھے کہ جنہوں نے یہ سارا لیفٹ سائڈ سے اسی وہ کلام ایک طرف پنجابی میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرمکھی میں ہے، پھر وہ یعنی کافی ٹیبل بک ہے جو بنائی، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس 647 صفحے ہیں اس کے، 647 صفحے اور شاعروں کا مجھے اب یاد نہیں، یہ کافی ٹیبل بک 4 کلر گلیزڈ پیپر پر چھپی ہوئی، اور اس کی قیمت جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے محبت کے 2 بول، پنجابی محبت کے 2 بول، یہ ہے اس کی قیمت۔ تو یہ ساری بانٹی گئی ہیں، اب کم رہ گئی ہیں، اور جب بات مرزا صاحب نے کم از کم میرا جب ان کا آتا تھا فون کے 3 کتابیں فلاں فلاں کو بھجوا دیں، تو ہم فوراً پھر یہ خود ادھر آتے تھے، تو اور بھی دوست جو ہیں، اور پھر میرا جو پہلے جو ادارہ روزات تھا جس کے ذریعے میں بہت سی کتابیں آپ کو پتہ ہے ایسی چھاپتا تھا، جو لوگ تو وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، قیمت تھوڑی بہت لکھی، اس میں یہ تھا کہ 25 کتابیں افتخار عارف صاحب کے پاس رکھوا دیں گے، وہاں صحیح بک ہنٹر آتے ہیں، 25 عطاءاللہ قاسمی صاحب کے پاس رکھوا دیں گے، اور باقی میرے پاس بھی بہت لوگ آتے تھے، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے ڈاکٹر ریاض صاحب جی سر، وہ ایک کتاب دینے آئے پرسوں چوتھ، کہتے اسے سیڑھیوں میں نہیں رکھنا، انہیں یاد تھا۔ تو مجھے یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں کتاب سے، پڑھتا بھی ہوں اور بانٹتا بھی ہوں، تو میں جب اوپر کی منزل میں رہتا تھا تو سیڑھیوں میں میں نے کتابیں رکھی ہوتی تھیں، ساری ناول پڑھے ہیں جو بھی آتے تھے پڑھ لیے اور رکھ دیے، یہ ایسی کتابیں تھیں کہ اترتے ہوئے جو مہمان ہے اسے کہا کہ یہ اپنی پسند کی کتابیں وہ اپنی پسند کرتے جائیں، اور تو یہ ہے کہ یہ کتاب بھی ہم نے بہت بانٹی ہے، اور 1000 کی تعداد میں چھپی تھی۔ یہ بات ختم ہوگی، اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 9ویں کتاب تھی ان کی، اور یہ جو 10ویں کتاب ہے یہ اس کا نام ہے کلاسیکل رومانٹک سٹوریز آف پاکستان، یہ انگلش میں پہلی کتاب ہے، یہ والیوم 10 ہے جی والیوم 10 والیوم 10۔ اچھا، یہ کتاب میں نے بھی ابھی نہیں دیکھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل بھی نہیں دیکھی، کیونکہ یہ نعیم صاحب کا کمال ہے کہ یہ ابھی پرسوں چوتھ فائنل ان کے آنے کا نہیں تھا، تو وہ روٹین میں بن رہی تھی، جب ان کے آنے کا ہوا تو فائنل ہو چکی تھی، کیونکہ اس میں 4 کلر ہیں، تصویریں ہیں، ہیر رانجھا ہے، پھر بہت سے اس میں مسالے ڈالے گئے ہیں اس میں، یعنی باہر کی دنیا کے لیے یہ بنیادی طور پر کتاب پاکستان کے سافٹ امیج کو، محبت کی امیج کو، جو ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ جو محبت کی کہانیاں وہ اس میں شامل کریں، تاکہ باہر کی دنیا کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہاں پیار محبت بھی ہوتا ہے، صرف کوئی نہیں، اور کلاسیکل لفظ دہشت گردی ہی نہیں ہے۔ تو اس کی بیک پہ جو تصویر تھی یہ جو بائیڈن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اور شیلا جیکسن کی۔ اچھا، یہ 2 کتابیں انہوں نے ابھی بنا کر یہ لائیں، یہ سر ابھی آپ کی سیڑھیوں میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ تو سیڑھیوں میں رکھی نہیں جاتی، یہ تو میز سے ہی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ابھی میں 4 کتابیں یہ لایا ہوں نا، تو یہاں مجھے جبار مرزا صاحب نے بتا دیا کہ ایک تو ان کو یہ سرگودا سے آئے ہیں اور ملی نہیں ہے، تو ہمارے لیے محبت کی بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ جب میں NPF میں تھا تو ڈاکٹر صاحب کی 5 کتابیں وہاں سے بھی میں نے شائع کی، ری پرنٹ کی، یہ ان کی تھی، اور الحمدللہ وہ ساری کتابوں نے NPF کو بہت بزنس دیا، 10-10 ہزار کی تعداد میں تقریباً وہ 5-6 کتابیں جو ہیں وہ چھپنے کے بعد نکل چکی ہیں۔ تو بس یہی بتانا تھا کہ یہ ان کی آخری کتاب ہے، جو بہت سی باتیں یاد تھیں لیکن نہیں، تو یہ صرف ابھی دیکھنے کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب، دکھانے کے لیے کہ اس میں کیا کیا ہم نے رکھا ہے۔ چھپ جائے گی تو جتنے اس محفل کے حاضرین ہیں ان کی خدمت میں ان کے گھروں میں پہنچا دی جائے گی، اور اگر ان وہ بتائیں گے کہ نہیں ایک کتاب سے میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے 3 دوست اور بھی ہیں، تو 4 کتابیں پہنچا دی۔ اور میں اب اس محفل میں آنے والے تمام دوستوں کا، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کا، کرنل صاحب کا، اپنا نعیم صاحب کا، ونگ کمانڈر ہمارے دوست جو ہیں حاکم صاحب کا، باقی سب دوستوں کا، ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب کا، اور یہاں تو سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں،
تو بےحد ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر. ایک تو میرا ملک بہت پیچھے بیٹھی ہیں, ادھر آ جائیں نا آپ, اکیلی 4 کرسی کرسی کر. تو یہ اس تقریب کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہاں پر جی تمہیں بتایا. تو میرا ملک جو ہے روزے سے تھی تو ہم نے اس لیے چائے کا انتظام. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آج ہی انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے دوست کہاں ہیں سلیم اختر صاحب, کہ انہوں نے نئی شادی کی ہے اور جن سے شادی کی ہے وہ آپ ان دونوں کے درمیان آ گئی ہیں. وہ ان کا نام ہے شمع, یہ بھی ایم فل ہیں وہ بھی ایم فل ہیں. اور سلیم اختر صاحب ماشاءاللہ بہت متحرک, یعنی ادبی تقریبات اور ادیب اور شاعر اور دنیا میں باہر بھی جاتے رہے. تو وہ ابھی بات ہو رہی تھی, پتہ چلا تو محبوب صاحب کہتے ہیں پھر تو یہ ان کا نام کیا ہے, کہنے لگے شمع. تو کہنے لگے چلے پھر شمع اور پروانہ یہ تو ہم ان کے لیے بھی تالیاں بجاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوگا کہ ضرور کیک بھی لے کر آئیں. تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور میں نے کافی آپ کی سما خراشی کی. بہت